Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers and a business coach. हमारा आज का जो टॉपिक है वो सॉफ्ट स्किल के ऊपर है, कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रिजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारा आपस के अंदर एक फ्रिक्शन आ जाती है, एक इख्तलाफ पैदा हो जाता है. ये बज़ाहिर छोटी सी बात लगती है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है. रिश्तों में दरारें पैदा होती हैं, बड़े बड़े अदारे ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. ये ऐसे ही है कि जैसे लोहे पे जंग लगना जो आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला जाता है और उस लोहे को गला देता है. इसी तरीके से ये जो है एक दीमक की तरह से बड़े बड़े दरख्त को या बड़े बड़े लकड़ी की चीज़ों को या फर्नीचर को दीमक लगती है, ज़रा सी लगती है और उसे गला के ख़त्म कर देती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बस भस्म करना जिसे कहते हैं. तो रिश्तों में भी ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और ये उसमें कारोबार के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमें इसके ऊपर बहुत नज़र और एहतियात रखनी पड़ेगी. आप देखिए कि अगर हम इसके अंदर देखें तो रिश्तों में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माँ बेटे का रिश्ता होता है या माँ बेटी का रिश्ता सबसे स्ट्रॉन्ग होता है. लेकिन आप देख लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, ज़रा से एक इख्तलाफ होता है और वो बढ़ता चला जाता है, आपस में बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ के हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं. इसी तरीके से आप देखिए कि एक जो लव मैरिजेज़ हैं, अरसे की मोहब्बत होती है और जनाब शादी हो गई और पता लगा जी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते और सब लोगों को नाराज़ करके शादी करते हैं और दिनों के अंदर डाइवोर्स हो जाती है. छोटा सा एक इख्तलाफ पैदा होता है और वो होता है. इसी तरह कारोबार के अंदर भी होता है. आपस के अंदर जनरली जो कारोबार कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड जो है कि वो फैमिली कर रही होती है, बाप अपने बच्चों के साथ कर रहा होता है या भाई आपस में कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर इख्तलाफ हो जाता है. वो भाई जो एक दूसरे के ऊपर खून निछावर करने वाले होते हैं वो एक दूसरे का खून लेने पर तैयार हो जाते हैं. बरसों की जो एम्पायर्स होती हैं, 30-30 40-40 साल की, वो टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती. मैंने बहुत सारे कारोबार और इंडस्ट्रियल जो एम्पायर्स हैं उन्हें भी देखा है, दूसरे कारोबार भी देखा है जो 30-30 40-40 साल पुराने थे और वो एक ज़रा से इख्तलाफ शुरू होता है, उसको रिज़ॉल्व नहीं किया जाता और उसके बाद फिर वो इख्तलाफ बढ़ता चला जा रहा है. इसके लिए एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सीखें, जॉब डिस्क्रिप्शन रखें, हर एक को किस तरह से क्या किसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि आपस में पार्टनर्स के अंदर भी इख्तलाफ होता है, चाहे कितने ही अच्छे दोस्त कितने अच्छे भाई हों, आपस में इख्तलाफ होता है, वो इख्तलाफ बढ़ता चला जाता है, कारोबार ख़त्म हो जाता है उसकी वजह. और जब लड़ झगड़ के करते हैं तो बरकत ख़त्म हो जाती है, वो नहीं होता. वैसे आप अलहदा हो जाए पर प्यार मोहब्बत से तो हर एक का कारोबार बढ़ता है. मैंने बहुत सारे कारोबार ज़रा सी बुनियाद के ऊपर ज़रा सी बात पे देखा. इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए आपके एम्प्लॉइज़ के अंदर और आपके पार्टनर्स के अंदर कि किस तरह से क्या बात होगी, कौन किससे करेगा, कौन किसको अकाउंटेबल है और कौन जो है किसके अंडर आता है, कौन किसके अंदर कौन आता है. ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तो आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो जाएगा. और कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो है वो आप जैसे ही आपको नज़र आए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपकी टीम के अंदर, आपके लोगों के अंदर, आप उसे बिठा के रिज़ॉल्व करें. आप उसे रिज़ॉल्व करें, उसके अंदर उसको आप एड्रेस करें. ये तरीक़ाकार कहलाता है एड्रेसर का. हम उसको एड्रेस करें, उसको निपटाने की कोशिश करें. बाज़ जगह पे क्या होता है, यार नाराज़ हो जाएगा, नाराज़गी बढ़ जाएगी, मसला बढ़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, छुपाते हैं. यह तरीक़ाकार जो है कंसीलर का होता है. और एक और तरीक़ाकार होता है कि वो लड़ने वाला होता है. तो ये 3 तरीक़ेकार हैं इसको हैंडल करने के. तो वो तीसरा जो है वो लड़ने वाला है, वो भी ठीक नहीं होता, अटैकर, वो भी ठीक नहीं है. तो आप इसे प्यार मोहब्बत से अगर रिज़ॉल्व कर लेते हैं, जैसे ही आपको पता लगे, आप फील करें. बाज़ दफ़ा मीटिंग के अंदर भी पता लग रहा होता है, टीम के अंदर एक दूसरे की काट कर रहे होते हैं, लेग पुलिंग कर, इसका मतलब है कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. अगर आप इसे रिज़ॉल्व नहीं करेंगे तो ये टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी. एक तरफ धक्का देगा, एक दूसरी तरफ धक्का देगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगी, आपकी गाड़ी तो कहीं भी नहीं जाएगी, वहीं खड़ी रहेगी.
اور بلکہ اور ریورس چلتی چلے جائے گی. اور اسی طریقے سے آپ کو جو بھی مسئلے آئیں آپ اس کو ریزالو کر لیں. جیسے ہی سمجھ آئے, جیسے ہی آپ کو پتہ لگے, فوراً ان لوگوں کو بٹھائیں اور اس کو کریں. اور سب کے بیچ میں نہ کریں, پہلے الگ الگ ان کو بلائیں, ان سے مسئلے پوچھیں, ان کی شکایت پوچھیں, ان کا سارا کچھ پوچھیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر جو ہے آپ طے کریں کہ بھئی کس کی غلطی ہے, کیا غلطی ہے, الگ الگ طے کریں, الگ الگ دونوں کو سمجھائیں, پھر دونوں کو بٹھائیں, اور دونوں کو بٹھا کے جو ہے اور آپ اس کو اگر ریزالو کر لیتے ہیں, دونوں کو بٹھا لیتے ہیں اور پیار محبت سے ریزالو ہو جاتا ہے مسئلہ, تو پہلے سے اچھی بائنڈنگ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ کہ جو وہ مزہ جنگ کے بعد جو صلح ہو اس میں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جو جنگ کے بعد صلح اس میں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, وہ بہت بہتر آپ کے تعلقات ہو جاتے ہیں, بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ ہوتا کیوں ہے, یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے اندر ایک تو یہ کہ ہمارے ویوز مختلف ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں ہمارے, اور ہر بندہ مختلف طرح کی کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, مختلف طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے, ہر ایک کا ورکنگ اسٹائل الگ ہوتا ہے نا, جس کی وجہ سے ڈس ایگریمنٹ پیدا ہو جاتا ہے. پھر پرسنالٹیز مختلف ہوتی ہیں نا, ہر ایک کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے, ہر ایک کی ایجوکیشن مختلف ہوتی ہے, ہر ایک مختلف جگہ سے آیا ہوتا ہے. ایک ہی پوسٹ کے اندر ایک بہت پڑھا لکھا ہوگا, ایک بہت تجربے کار ہوگا, اس کے اندر بھی کنفلکٹ آتا ہے. اور جنرلی فیکٹریوں کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے بی پڑھے لکھے آتے ہیں, بی کیے ہوئے آتے ہیں, اس میں اور جو پرانے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں بہت اختلاف ہوتا ہے. اور اس کے اختلاف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پرانے ٹیکنیشین ہوتے ہیں ان کو جب وہ نہیں مان رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں امپورٹنس دے, تو وہ مشین کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی کر دیتے ہیں, میکینیکل الیکٹریکل والے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ اسے کہتے ہیں تم ہمارے باس ہو, تم اسے ٹھیک کرو گے. وہ الگ اٹھ جاتے ہیں اور وہ ڈرائنگ پکڑ کے 4 دن بیٹھے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. سیٹ کیا کرے گا, کب تک انتظار کرے گا فیکٹری کے بند ہونے کا, مشین کے بند ہونے کا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, یہ جو ہے یہ طریقہ تو نہیں چلے گا, اس کو تم جو ہے بند کرو اس کو, اور تم جاؤ, اللہ حافظ تمہارا. اور اسے جو اپنا ٹیکنیشین ہوگا اسے کہے گا دور کرو, اور اس کو پتہ ہے کیا فالٹ ہے. اگر اس نے نہیں بھی کیا ہوتا تو بھی اسے پتہ ہوتا ہے کیا فالٹ ہے, وہ ڈرائنگ کو نہیں دیکھتا, اس کا تجربہ اتنا وہ کر دیتا. تو ان دونوں کو سنبھال کر ساتھ چلانا سیٹ کی ذمہ داری ہے. سارے ورکرز کو, سارے اسٹاف کو ساتھ لے جانا ایک سیٹ کی. اسی طریقے سے ڈیفرنٹ اسٹیٹس ہیں, ہم مختلف اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہے ایک کم, اس کو جو پڑھا لکھا ہے یا جونیئر بندہ ہے, بعض دفعہ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے, اس کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے. گولز الگ الگ ہوتے ہیں. ایک کا گول ہوتا ہے میں پیسے بناؤں, اپنے زیادہ سے زیادہ بناؤں. ایک کا ہوتا ہے آرگنائزیشن زیادہ سے زیادہ آگے ترقی کر. ایک کا ہوتا ہے کہ میری گرومنگ زیادہ ہو, وہ گرومنگ کے اوپر دے. تو یہ سارے گولز الگ الگ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر ڈیفرنٹ اپروچز ہوتی ہیں, ہر بندے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے. سوچ کا فرق ہے نا جس کے اندر کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے. ایک ہی طریقے سے ایک ہی جگہ پہ جڑواں بھائی بھی ہوں تو ان کی سوچ کے اندر کچھ نہ کوئی فرق آتا ہے, ان کے کام کرنے کے انداز میں, طریقہ کار میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے, فرکشن پیدا ہوتی ہے, کھٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ. اچھا, اس کے اندر جاتے کیوں ہیں, ان جو کنفلکٹ کی سچویشن میں ہم جاتے کیوں ہیں؟ اس کے اندر ایک تو یہ کہ انریزالوڈ پرائر کنفلکٹس ہیں. پہلے کی ایک فرکشن تھی, ہم نے دور نہیں کی, وہ بڑھتے 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 جو ہے وہ رائی کا پہاڑ ہو گیا, اور وہ کہیں سے کہیں چلا گیا, اور اس کی وجہ سے وہ ہے دشمنی بن گئی. تو اگر اس کو پہلی سٹیج پر ہی اگر ہم اس کو ریزالو کر لیتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا اس کے اندر. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ کوآپریشن, لیک آف کوآپریشن ہے. کوآپریشن ہی نہیں ہے, آپس میں کوآپریشن ہی نہیں, آپس میں ایک فرکشن ہے, لیگ پورنگ ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں ہی بہتر ہوں, میں ہی ڈومینیٹ کروں, اور میں نے جتنے اچھے کام ہیں وہ میں نے کیے, جتنے برے ہیں وہ اس کی وجہ سے. یہ چیز ہے. پھر پرفارمنس کی ایکسپیکٹیشنز ہے. جو سینئر ہیں یا جو اونرز ہیں ان کی پرفارمنس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے بہت زیادہ ہے. آپ کا جو جونیئر ہے اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے بہت زیادہ, کہ جو وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے آپ اتنی ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں.
اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے اور آپ کا پرابلم آ جاتا ہے. اس کے علاوہ کمیونیکیشن بیریئرس ہیں, آپ کا بات کرنے کا طریقہ, آپ کا انوائرمنٹ, آپ کسی اور انوائرمنٹ سے آئے اس کا وہ انداز اور ہوگا. آپ جو بندہ انٹیریئر سے آ رہا ہوتا ہے, گاؤں دیہات سے آ رہا ہوتا ہے, اس کی سوچ, اس کا انداز, اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے, شہری کا کچھ اور ہوتا ہے. تو اس کے اندر وہ ہوتا ہے. پھر سوچ سمجھ کا بھی ایک بیریئر ہے, بات چیت کا اور لینگویج کے بھی بیریئرس ہیں اس کے اندر بڑا. اچھا یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر برائی ہے خالی کنفلکٹ کے اندر, اس کے اندر کنفلکٹ کے کچھ فوائد بھی ہیں, کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, وہ ہمیں اپلائی کرنا ہوگا. جب اس سے لمٹ سے کراس کرنے لگے کوئی کنفلکٹ تو اس کو ریزالو کریں, اسے ختم کریں. اور آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی دیمک نہیں لگنی چاہیے, آپ کے زنگ نہیں لگنا چاہیے, آپ کے ادارے کو ترقی کرنا چاہیے. تو اس کے فوائد کیا ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جب کنفلکٹ ہوتا ہے نا تو مختلف آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں. ایک بندے نے یہ آئیڈیا دیا, اب میں اس کے مخالف ہوں تو میں اس سے اچھا آئیڈیا دوں گا. تیسرا میرے خلاف ہے, وہ اس سے اچھا آئیڈیا دے گا. تو آرگنائزیشن میں بہت سارے اچھے آئیڈیاز آ جاتے ہیں, مختلف آئیڈیاز آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ہمارے پچھلے پرابلمس ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے بھی نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں. تو وہ ایک ہمارا پرابلم سالونگ بھی بہتر ہو جاتا ہے اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ پھر ہم جو ہے نا پرابلم سالونگ کو فوکس کرتے ہیں اس کے اندر کہ مسئلہ کسی طرح سے حل ہو جائے. تو اس کے اندر ایک ہمارا یہ فائدہ ہے اس کے اندر. اگر کنفلکٹ کو اگنور کر دیا جائے گا تو کنڈیشن بری سے بری ہوتی چلے جائے گی. جو لوگ ایک دوسرے پہ جان دیتے تو وہ ایک دوسرے جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے. اور اگر یہ اچھے طریقے سے کنفلکٹ ریزالو کر لیں, کنسٹرکٹیولی پراپر طریقے سے ریزالو کر لیں, تو اس سے پازیٹیو ایفیکٹس آئیں گے. جو میں نے کہا نا کہ بہت مزہ ہے اس صلح میں جو ہو جنگ کے بعد. تو اس میں بہت سارے فائدے ہیں. پازیٹیو اگر ہم اس سے کریں تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اسپیکٹس ہیں. ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہے, اگر پرابلم صحیح طریقے سے کنسٹرکٹیولی سالو ہو جائے تو اس کے فوائد ہیں, اس کا فائدہ. ایک تو یہ کہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, آپ کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے, آپ کی آؤٹ پٹ بہتر ہو جاتی ہے, اور بڑا پرابلم ختم ہو جاتا ہے, ڈیفیوز کر دیتا ہے. یہ بڑے مسئلے کو, بڑی جنگ کو ختم کر دیتا ہے. یہ ایک جو حادثہ ہونا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر اس کی وجہ سے اگر اچھا طریقہ سے تو اوپن کمیونیکیشن ہوتی. آپ دیکھیے دو لوگوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ چبا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پرابلم سالو ہو جاتا ہے تو وہ کھل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن بہتر ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد سولوشنس اچھے سامنے آتے ہیں, اچھے طریقہ کار آتے ہیں معاملات کو سالو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو آپ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہوتی ہے, نئے طریقے سے آپ کی ریلیشن شپ امپروو ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے جو آرگنائزیشن میں اس سے اچھی چینجز آتی ہیں, بہتری آتی ہے. اگر پازیٹیو طریقے سے, کنسٹرکٹیولی طریقے سے, دل صاف کر کے اور کلیئر ہو جائے, دھوکے سے نہیں, فراڈ سے نہیں کہ اس کی ادھر کی ادھر کی ڈبل گیم نہیں. پراپر طریقے سے آپ اپنے سب آرڈینیٹس کے اندر, آپ اپنے کوئی بھی سب آرڈینیٹس ہیں تو آپ اس کو کریں. آپ کی ٹیم کے لوگوں میں آپ کا وہ ہے تو ٹیم آپ کی اچھی فلفل کرے گی جتنے بھی کمٹمنٹس ہو. اچھا اگر اس کو کنسٹرکٹیولی ریزالو نہیں کیا نا آپ کو تو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس آئیں گے, اس کے بہت سارے نیگیٹو ایفیکٹس آئیں گے. مثلاً اس کے اندر ٹائم بھی ویسٹ ہوگا, انرجی ویسٹ ہوگی اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہماری کم ہو جائے گی. اس کے اندر آپ کی جو ورک فورس ہے اس کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا, ہر ایک کو دھچکا لگا رہے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے, تو وہ ایک اس کے اندر مورل ڈاؤن ہوگا, لوگوں کا کام کرنے میں دل نہیں لگے گا, وہ گھر سے نکلنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے, پھر ان کا کام جانے کو دل نہیں چاہے گا. تو اس کی وجہ سے ایبسینٹیزم ہوگی, اس کی وجہ سے گروپنگ ہو جاتی ہے نا, 2 گروپ بن جاتے ہیں. پھر وہ جو ہے ہمارا اینگزائٹی بڑھ جائے گی, اسٹریس بڑھ جائے گا, بے چینی ہو جاتی ہے نا اس کے اندر. پھر ایگریشن بڑھ جاتا ہے, لڑائی جھگڑا, ہر بندہ ایگریسو ہوتا ہے, ڈسسیٹسفیکشن بن جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کا کنفلکٹ اور بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ اس کو فوری طور پہ آپ اس کو ریزالو کیجئے اس کو. اچھا اس کے اندر اس کی کچھ سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج کیا ہے کہ آپ کو کنفلکٹ ارائز آ رہا ہے,
آپ کو کمپلیٹ شروع ہوا ہے، ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہوا، اندر ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ایک سچویشن شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کچھ دنوں بعد پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ان دو بندوں میں تو گڑبڑ ہے، فرکشن ہے ان کے اندر، کھٹ پٹ ہے ان کے اندر، کنفلکٹ ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ریئلائز کرتے ہیں آپ اس کو اپنے عمل سے، جو بندہ ہے وہ عمل سے آپ بھی ریئلائز کرتے ہیں اور وہ کرنے والے بھی وہ کرتے ہیں، آپ کے بڑھ جاتا ہے یہ معاملہ. اس کے بعد پھر ریزولوشن کا مسئلہ آتا ہے کہ آپ اسے ریزولو کریں. تو اگر آپ نے ریزولو کر لیا تو بہت اچھا ہوگا، اور اگر آپ نے اسے دبا دیا مسئلے کو تو یہ اور پرابلم کرے گا اس کے اندر. پھر اس کے اندر آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے اسے اچھی طرح ریزولو کر لیا تو جو پازیٹیو امپیکٹ ہیں وہ آئیں گے، اور اگر آپ نے اسے ریزولو نہیں کیا تو جو آپ کے نیگیٹو سچویشنز میں نے بتائی ہیں وہ آئیں گی اس کے اندر. اچھا، کنفلکٹ ہینڈلنگ کا جو بیہیویئر ہے اور اسٹائل ہے یہ مختلف طرح کا ہے، اور اس کے اندر ایک ہے کمپٹیشن کا، کہ جن کے اندر کنفلکٹ ہوا ہے وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہوتا ہے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں ون کروں دوسرا لوز کرے. تو ایک یہ کمپٹیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے. دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ اس کے اندر کولیبریشن کا ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ رواداری سے، بھائی چارے سے کام کرتے ہیں، کام لیتے ہیں. تو ایک وہ طریقہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہو جاتا ہے کولیبریشن، ایک بہتر طریقے سے. ایک ہوتا ہے کہ یعنی آپ کمپرومائز کر لیتے ہو، کیا ٹھیک ہے چلو اس کی مان لو، اس کی آپ دل سے نہیں مانتے ہو، ویسے ہی مان لیتے ہو. ایک طریقہ کار معاملات کو ریزولو کرنے کا بھی ہو. ایک طریقہ کار ہے ایوائڈ کرنے کا. آپ ایوائڈ کرتے ہو سچویشن کو، یہ ایوائڈ کرتے ہو. جن میں آپس میں فرکشن ہے وہ بھی ایوائڈ کر رہے ہیں، جو باس ہے، جو مینیجر ہے، جو سیٹ ہے وہ بھی ایوائڈ کر رہا ہے کہ بھائی یہ اس کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے اندر. اور ایک ہے ایکوموڈیشن، کہ اس کو کسی طرح ایڈجسٹ کرو، اس نے ریزائن دے دیا، ٹھیک ہے یار چلو آئندہ نہیں، یہ وہ نہیں، تو ویسے بیلا پھسلا کے ٹھیک طریقے سے کر کے کام کو کنٹینیو کر، معاملے کو کنسٹرکٹیولی بھی ریزالو نہیں کیا. اس کے لیے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ آپ کا کولیبریشن کا ہے، آپس میں بھائی چارے کا، آپس میں دوستانہ ماحول کا. اس طرح سے ہوگا تو بہت اچھا چلے گا، یہ معاملہ آپ کا بہتر چلا جائے گا. اچھا، اگر آپ کا یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا نا، جو آپ کا کنفلکٹ ریزالو نہیں ہوتا، تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات. جیسے میں نے کہا نا، بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے زنگ لگ جاتا ہے یا دیمک لگ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے چیز، تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ مختلف نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو امپلائی کا لاس ہو جاتا ہے، کوئی بندہ ریزائن دے دیتا ہے یا ٹرن اوور ہوتا ہے، آپ نکال دیتے ہیں اس بندے کو. دوسرا کہ گریونسز اور لٹیگیشن کے اندر آ جاتا ہے. ہر شخص کو ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو گریونسز کا معاملہ ہوتا ہے، پھر وہ قانونی کارروائیاں کرتا ہے کمپنی کے خلاف، لوگوں کے خلاف. تو لٹیگیشن سے کمپنیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے، وقت کا، پیسے کا، پروڈکشن کا، ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے، گڈ ول کا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے ڈسیبلٹی کاسٹ ہوتی ہے، کہ کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی آ جاتی ہے کسی نہ کسی بندے میں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فزیکل انجریز بھی آ سکتی ہیں، ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو ڈائریکٹ کاسٹ ہیں. اس کے علاوہ انڈائریکٹ کاسٹ بہت ساری ہے. اسٹریس آتا ہے، اسٹریس اور انگزائٹی آتی ہے اس کے اندر. پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اس کے وجہ سے یہ ہوتا ہے ٹائم ویسٹیج کا مسئلہ آتا ہے. پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ، تو لوگ خوش ہو کے خوشی سے کام نہیں کریں گے، وہ ایک پرابلم ہوگا. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، ایبسینٹیزم ہو جاتی ہے، لوگ آ نہیں رہے ہوتے، جلدی چلے جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں. تو یہ چیز ہے، اس سے بھی پروڈکشن کا لاس ہوتا ہے. آپ اپنی پروڈکشن نہیں کر سکتے، آپ اپنی پروڈکشن کے ٹارگیٹس پورے نہیں کر سکتے. اگر آپ کی ٹیم کے اندر چند بندے نہیں آئے یا ایک بندہ بھی نہیں آئے تو آپ کے ٹارگیٹس پورے نہیں ہوں گے. فرض کیجئے مینٹیننس والا جو انچارج ہے وہ نہیں آیا، آپ کی مینٹیننس پراپر نہیں ہوئی، تو مارکیٹنگ والا مال کیسے بھیجے گا؟ پروڈکشن والا مال کیسے کرے گا؟ نہیں ہو سکتا نا. اور جو فائنانس والا ہے وہ پیسے کیسے لوگوں کو تقسیم کرے گا جب پیسے ہی نہیں آئیں گے؟ تو
تو کتنا پرابلم ہوگا، ایک کی وجہ سے کتنا پرابلم ہوگا. تو اس لیے اس کو بہت احتیاط سے دیکھنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے. آپ چاہے مالک ہیں کمپنی کے، آپ چاہے ملازم ہیں کمپنی کے، آپ کسی بھی پوزیشن کے اندر ہیں، آپ کے اندر 4 6 10 لوگ کام کر رہے ہوں گے. آپ جونیئر مینیجر ہیں تو بھی آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، سپروائزر ہیں تو بھی کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اپنا کاروبار ہے تو بھی کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ سینئر مینیجر ہیں تو بھی کام کر رہے ہیں نا آپ. تو آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے، آپ کی جو پروگریس ہے، وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ٹیم کی پروگریس کے اوپر، ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر. اگر وہ ٹیم کی پرفارمنس نہیں ہوگی تو آپ کی پرفارمنس نہیں ہوگی، آپ گڈ بک سے نکل جاؤ گے. اس لیے آپ کے انٹرسٹ کے اندر ہے کہ آپ کے نیچے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی آپس کے رویوں کو دیکھو، ان کی آپس کی کنفلکٹس کو دیکھو، اور اس کو کنفلکٹ کو بالکل نہیں ہونے دو. جہاں ذرا سا بھی آپ کو تھوڑا سا بھی احساس ہو کہ گٹ فیلنگ ہو جاتی ہے نا، تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے یا آج کھلے دل سے بات نہیں کر رہے، یا آج ایک دوسرے کے طنز کر رہے ہیں، یا آج ایک دوسرے کا جو بھی کوئی سجیشن دیتا ہے اس کے خلاف سجیشن دے رہا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، اس میں یہ پرابلم، اس میں وہ پرابلم، تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ آ گیا ہے. تو آپ اس کو جو ہے آپ اسے احتیاط سے ریزالو کرو، اور آپ کی آرگنائزیشن تبھی چلے گی چاہے کتنی ہی نئی ہو اور اگر کتنی ہی پرانی ہو. اور اگر آپ نے اس کے اندر کیا، میں نے بڑے بڑے کاروبار، بڑی بڑی فیکٹریوں کے گروپس کو میں نے بند ہوتے دیکھا ہے صرف ان کانفلکٹ کی وجہ سے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک لاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.